अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों चलिए ज़िक्र उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल हबीब अत्तरी साहिब की ज़ुबानी। आपकी कबूल इस्लाम के बाद ही मुसलमानों ने हरम पाक में एलानिया नमाज अदा की। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर को अपना वजीर पर फरमाया, आप अल्लाह पाक के प्यारे हैं, आपके इस्लाम कबूल करने पर सिर्फ मुसलमानों ने नहीं फरिश्तों ने भी खुशी मनाई। बारगाह रिसालत से आपको फारूक का लक़ब मिला। फारूक का माना है हक और बातिल में फर्क कर देने वाला। कुरान करीम की 20 के करीब आयात ऐसी हैं जो आपकी राय के मुवाफिक नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। ये मर्तबा तो सोचें, आप मशवरा दिया करते नबी पाक को कि हुजूर इस्लाम में ये ऐसा होना चाहिए या हुजूर ये नहीं होना चाहिए। 20 मकामात ऐसे हैं कि हजरत उमर ने मशवरा दिया, जिब्रील अमीन वही हुक्म कुरान की आयत लेकर नाजिल हो गए। अल्लाह अकबर। कहते हैं उमर की ज़बान पर हक बोलता है। अल्लाह अकबर। इस कदर बड़ा बड़ा मर्तबा आपको इस उम्मत का मुहद्दिस फरमाया। और मुहद्दिस वो होता है जिसकी ज़बान पर फरिश्ते कलाम करते हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की तमाम अहम मनसूबा बंदियों में अल्लाह पाक के हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुशीर रहे। सारी ज़िंदगी हुजूर जाने कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो गुजारी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद 12 साल तक हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा और अमीरुल मोमिनीन रहे। सुभान अल्लाह, क्या शान है आपकी। शायर लिखते हैं, पसे सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा के सब सहाबा में, पसे सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा के सब सहाबा में है बेशक सबसे ऊंचा मर्तबा फारूक आजम का। आखिरकार मस्जिद नबवी में नमाज फजर पढ़ाते हुए एक गैर मुस्लिम ने खंजर के वार के साथ आप पर हमला किया, जिससे आप जख्मी हुए और मदीना पाक में शहादत की मौत उनको नसीब हुई। हजरत उमर की एक दुआ भी थी। अल्लाह ने ये दुआ कैसे कबूल की। आप एक दुआ किया करते, आओ शब जुमा है, हम भी हजरत उमर की वो दुआ करते हैं, अल्लाह उनके सदके वो दुआ हमारे हक में भी कबूल फरमा ले। आप दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी वलदी हबीबिक। क्या तर्जुमा है, अल्लाह मुझे तेरी राह में शहादत अता फरमा और तेरे हबीब के शहर में मौत नसीब फरमा। तो सुभान अल्लाह, शहादत भी मिली और मदीना मुनव्वरा में मिली। और फिर सुभान अल्लाह आपको तदफीन कहाँ मिली। आए हाय, आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के कब्र मुनव्वर के बराबर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में सुभान अल्लाह आपको तदफीन नसीब हुई। अब जरा सोचिए तो सही, यहाँ एक और इश्क वाली बात बताऊं जिससे अंदाजा हो कि इन सहाबा का मर्तबा कैसा है। उलमा फरमाते हैं कि जिस बंदे का जहाँ विसाल होना होता है ना, जहाँ तदफीन होनी होती है, वहीं की मिट्टी से उसकी तख्लीक होती है। यानी बंदे को उसी मिट्टी से बनाया जाता है जहाँ उसने दफन होना होता है। ठीक है, वो एक जुमला सुना होगा ना आपने, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। जिधर से बनाया जाता है ना, जिस मिट्टी से बंदा उधर ही पहुंचता है। अभी कल परसों की बात है, मुझे कोई बता रहा था कि एक साहब अपने बच्चों से मिलने अमेरिका गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया, उनकी अमेरिका में तदफीन हुई। मैं सोचने लगा यार, उनकी नसीब में मिट्टी वहाँ की लिखी थी, अमेरिका पहुंचकर वहाँ पता नहीं इतना दूर जाके उनकी कब्र बननी थी। तो ये हमें नहीं पता होता कि हमने कहाँ दफन होना है, मगर ये लिखा है किताबों में कि जिस मिट्टी से बनाया गया है ना, बंदा उसी मिट्टी से वहाँ पर जाकर दफन होगा। आए हाय, अब जरा सोचो कि हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। इन दोनों शख्सियात को उसी मुबारक मिट्टी से बनाया गया जिस मुबारक मिट्टी से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हुई है। जब भी तो नबी पाक के बराबर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक मौजूद हैं, तो ये क्या शान है। सुभान अल्लाह, हयाती में तो थे ही खिदमते महबूब खालिक में, जिंदगी में तो सरकार के साथ ही थे ना, हयाती में तो थे ही खिदमते महबूब खालिक में। मज़ार अब भी है करीब, मज़ार अब भी है करीब मुस्तफ़ा फारूक आज़म का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदी फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला वो अजीम हस्ती हैं जिनकी शुजाअत पर, जिनकी बहादुरी पर, जिनकी अदालत पर, जिनके खौफ खुदा पर, जिनके इश्क रसूल पर जितना चाहे बयान करते चले जाएं, अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने एक पर्सनैलिटी को कैसे कैसे कमालात से नवाजा। आधी दुनिया पर ऑलमोस्ट आपकी हुकूमत थी और एक ऐसा अदल का निज़ाम
نظام آپ نے قائم کر کے رکھ دیا کہ آج بھی صرف مسلمان نہیں غیر مسلموں کی عدالت میں فاروق لا پڑھایا جاتا ہے، بلکہ کئی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا اور مسلمان ہی مسلمان ہوتے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق کی شان وہ ہے، مگر آج ہم حضرت فاروق اعظم کی ایک اور خوبصورت شان، ایک اور خوبصورت انداز سیکھنے کی کوشش کریں گے جس پر نارملی تھوڑی سی کم بات ہوتی ہے۔ آج اس موضوع کو ڈسکس کریں گے اور اس پہ ہم سب کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ ذرا سوچئے مرتبہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ شخصیت ہیں، مگر اس شخصیت کی عاجزی اور انکساری کا عالم کیا تھا، وہ شخصیت کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ اور کتنا ہمبل تھے، کس قدر وہ جناب عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے کس قدر ڈرا کرتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ان کے بارے میں، ان کی اس زندگی کے اس پہلو کے بارے میں کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم کچھ امپلیمنٹ بھی کریں، کچھ اپنی ذات میں بھی اس کو شامل کریں۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یکم محرم الحرام سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے، تو مکتبۃ المدینہ نے بڑی کمال کی بک انہی کی سیرت پر، میں کہوں گا یہ فاروقی انسائکلوپیڈیا ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کا نام ہے فیضان فاروق اعظم۔ ٹھیک ہے، خرید لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں خریدنی ہے تو dawateslambi.net سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، مگر ضرور پڑھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا اور کتنے کمالات سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ، اشعار میں ہے نا، بے شک مئے توحید سے سرشار عمر ہیں، ہے سب کو پتا پر توئے سرکار عمر ہیں، سیرت میں نمایاں ہیں شہ دین کے جلوے، اخلاص کا پیکر ہیں وفادار عمر ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار، آپ ذرا غور سے سنیے، صحابہ کرام کو اعلان کروایا، مدینے میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ آپ کا دور خلافت تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اب کوئی بڑا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، لگتا ہے کوئی بڑی بات ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، ایک جمگٹا جمع ہو گیا۔ آپ ممبر میں، مسجد کے ممبر پر تشریف لائے، حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک کی تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں، میں نے اپنے متعلق غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کے کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا، میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دیا کرتی تھی۔ اپنی باتیں کہیں ممبر سے نیچے آ گئے، ایسے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کوئی اہم بات ہوگی، ابھی کوئی واقعہ ہوگا، ابھی کوئی اعلان ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بات ختم کی اور ممبر سے نیچے آ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف عظیم صحابی، انہوں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیں، آپ نے ہم سب کو یہ بتانے کے لیے جمع کیا تھا کہ آپ کی خالہ کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے اور آپ کو اب وہاں پر کھجوریں جب آپ کو ایک مٹھی ملا کرتی تھی، بکریاں چراتے تھے، یہ تو کوئی آپ کی نجی سی بات ہے، آپ نے اس بتانے کے لیے ہم سب کو جمع کیا۔ ہائے ہائے، اب ذرا سنیے گا، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں تنہائی میں بیٹھا تھا تو مجھے میرے نفس نے کہا اے عمر، اب تم امیر المومنین ہو، سب مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تمہارے اور خدا کے درمیان اس وقت اور کوئی واسطہ نہیں ہے، بس تم ہی سب سے افضل ہو۔ فرمایا جب میرے نفس نے مجھے یوں وسوسہ دلایا تو میں نے آپ سب کو جمع کر کے اپنی پرانی یاد آپ سب کے سامنے بیان کر دی اور اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلا دی۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کہہ رہے میں بتا دوں آپ لوگوں کو میں کیا تھا، میں تو بکریاں چرانے والا، میں تو مزدوری کرنے والا، مجھے نفس نے کہا تم بہت بڑے ہو گئے ہو، تو میں نے سوچا سارے ہی مسلمانوں کو جمع کر کے بتا دوں کہ میری اوقات کیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ہم سوچ سکتے ہیں ایسا؟ لوگ اپنا ماضی بھولتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، بتاتے بھی نہیں کسی کو، ہاں کوئی پتا ہے تو مانتے بھی نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں تھا، کوئی اور تھا جس کو آپ نے دیکھا ہوگا فلاں غریب علاقے میں، آج تو نام ہو گیا نا۔ نہیں، یہ نفس کی چالوں سے بچنے والی شخصیت، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے بڑے مرتبے پر ہیں لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا خود پسندی کا علاج کیا۔ یہ اللہ کریم کی کتنی خاص آپ پر نعمت ہے، اور کیا نفس کو بتایا کہ اے نفس جو آج تو تجھے رتبہ میسر ہے اس پر غرور مت کرنا، یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اس کی عنایت ہے، ہمیشہ اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے شکر کا سر جھکائے رکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا کاش اپنی اوقات یاد رہے انسان کو کہ میں کہاں تھا، اگر اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے دولت دے دی، اللہ نے مقام دے دیا، لوگ پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، لوگ غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اور جناب اپنی بڑائی میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کاش اللہ کے ان نیک بندوں کے صدقے ہمارے اندر بھی عاجزی اور انکساری آ جائے اور خود پسندی کی
عادت ہم سے نکل جائے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حال کتنا برا ہے. ذرا سوچئے نا, کیا اول تو یہ کہ ہمیں نفس کی چالوں کی خبر بھی نہیں ہوتی, اور حال یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. ہمارا وہ مقام نہیں جو فاروق اعظم کا تھا, ہماری عبادتیں اس درجے کی نہیں جس درجے کی عبادتیں فاروق اعظم کی تھیں, ہمارا کردار بھی ویسا نہیں جیسا ان کا تھا, ہمارے اخلاق بہت دور ہیں. فاروق اعظم کے اخلاق کیسے تھے, دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارا مقام ایسا نہیں. ہم میں کون ہے جو امیر المومنین یا جناب مسلمانوں کا لیڈر ہے؟ آپ لیڈر آف دا مسلم تھے, مگر سبحان اللہ نفس کی چالیں جب ان ایسے لوگوں پر اگر شیطان حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسا جواب دیتے ہیں. ہمیں تو نفس کی چالوں کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کی چالوں میں آ جاتے ہیں, اس کی بیماریاں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں. ہمیں اندر سے آواز آتی ہے تم تو بڑے اچھے ہو, ہم مان لیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے تم تو بڑے بڑے نیک ہو, ہم اس کو مان لیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے تم تو جاندار شاندار آدمی ہو, ہم مان لیتے ہیں. اللہ اکبر. نفس کہتا ہے تم لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہو. ہم اندر ہی اندر اپنے آپ کو مان لیتے ہیں. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں نفس ورغلا رہا ہے. ہمارا نفس ہمیں خود پسندی, تکبر, غرور اور باطنی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. ہمیں تو سچی بات ہے باطنی بیماریاں کیا ہیں یہ بھی نہیں پتا. اللہ اکبر. ہمیں جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 50 کے قریب باطنی بیماریاں, جو بیماریاں دل کے اندر ہوتی ہیں نظر نہیں آتی. ایک تو وہ جسمانی بیماریاں جو ڈاکٹر پہچان لیتا ہے, یہ باطنی بیماریاں وہ جس کا علم سیکھنا ضروری ہے. مگر ہائے افسوس ہمیں پتہ ہی نہیں بیماریاں کون سی ہیں, تو علاج کہاں سے کریں گے, اس کے طریقے کہاں سے ڈھونڈیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, ایک اور بڑی اہم بات سنیے گا. جتنی باطنی بیماریاں ہیں نا, اس کی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ صرف پہلے شروع میں خیالات آتے ہیں, دل ہی دل میں سوچ ابھرتی ہے, میں تو اتنا اچھا ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں وہ بھی کرتا ہوں, میرے اندر یہ بھی خوبی ہے, میرے اندر وہ بھی خوبی ہے. آہستہ آہستہ یہ خیالات جڑ پکڑ لیتے ہیں, پھر دل اس بات کو ماننے لگ جاتا ہے. انسان پھر اسی خیال میں رہتا ہے کہ میں سب سے سپیریئر ہوں, میں بہت نیک ہوں, میں بڑا عبادت گزار ہوں, اور اپنے آپ کو بندہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. یاد رکھیے اسی طرح تکبر ہے, حب جا کی خواہش ہے, تعریف کی خواہش ہے, حرص ہے, لمبی امیدیں ہیں, یہ مرض کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. فاروق اعظم کے علم کا کمال دیکھیے. یاد رکھیے آپ کے دل میں یہ خیال آنا بیماری نہیں تھی, جرم نہیں تھا, گناہ نہیں تھا, مگر آپ چونکہ نفس کی چالوں سے پوری طرح واقف تھے, آپ نے نفس کی اس چال کو جڑ سے ہی پکڑ لیا اور اس کا خاتمہ کر دیا. اللہ فاروق اعظم کے اس پاکیزہ دل کے صدقے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ علم بھی سیکھنا نصیب فرمائے, اور اس کی چالوں کو جان کر اس کا مقابلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید اس نفس کی چالوں کو جو لوگ سدھارتے ہیں, جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اس بارے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. قرآن کہتا ہے بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا. اے پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت کریمہ میں صاف صاف یہ اعلان کر دیا گیا کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کو سدھار لیتا ہے, جو اسے نہ سدھار سکے وہ ناکام و نامراد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک لشکر جنگ سے واپس آیا, ذرا سنیے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوش آمدید, تم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف آئے ہو, لڑائی کر کے آئے, لشکر سے آئے. تو عرض کی گئی حضور بڑی جنگ کیا ہے, ہم تو جہاد کر کے آ رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا مجاہدۃ العبد ہوا, یعنی بندے کا اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑی جنگ ہے. ہاں, بندہ جو ہے نا اپنے خیالات, اپنی سوچیں, اپنی خواہشات سے اگر لڑائی کر لے یہ بڑی جنگ ہے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ پاک کی اطاعت میں نفس سے لڑتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے. نفس کو سدھارنا بھی ایک کام ہے, اپنے اندر کے عیب ڈھونڈنا اور انہیں درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے یہ اصل ذمہ داری ہے. امیر اہل سنت بڑی پیاری دعا کرتے ہیں نا, فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا, فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا, یا رب مجھے بنا دے پہ کر تو عاجزی کا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور واقعہ سنیں. آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ فاروق اعظم نے پانی کا مشکیزہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. آپ خلیفۃ المسلمین تھے, آپ تو چاہتے کئی خادم یہ کام کرتے, تو آپ سے عرض کی کہ حضور آپ رہنے دیجئے, ہم یہ کام کر لیتے ہیں, آپ مشکیزہ اٹھا رہے ہیں.
تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا ان نفسی اعجبتنی فاردت ان اذلھا، یعنی میرے نفس نے مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو میں نے اسے نیچا دکھانے کی ٹھان لی۔ کیسی عاجزی ہے آپ کا، آپ کے اندر کہاں سے خود پسندی آ سکتی ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر ہماری کیسی تربیت ہے۔ کیا فرما رہے؟ میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ مشکیزہ کاندھے پر اٹھایا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں بھی عاجزی اور انکساری نصیب ہو جائے۔ ہم تو خلیفہ بھی نہیں ہیں، ہم تو نیک اور پرہیزگار عبادت گزار بھی نہیں ہیں، کوئی بڑے عالم و فاضل بھی نہیں ہیں۔ اگر کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر غور کریں، انصاف کے ساتھ اپنے آپ کی تلاشی لیں، تو شاید ہمیں گناہ ہی گناہ، خطائیں نظر آئیں گی۔ مگر کیسا اپنے آپ کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں، 2 4 5 نمازیں پڑھ لیں، کبھی حج کر کے آ جائیں، کوئی عمرہ کر کے آ جائے، کوئی مدنی قافلے میں سفر کر کے آ جائے، کوئی اجتماع کا پابند ہو جائے، امامہ یا داڑھی رکھ لیں، اللہ اکبر، بندہ کنفرم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یقیناً یہ کام اچھے ہیں، مگر کیا گناہ ختم ہو گئے؟ کیا بری عادتیں ہمارے اندر نہیں؟ یاد رکھیے، ہمیں یہ نہیں پتا ہماری نیکیاں قبول ہیں کہ نہیں، کیونکہ نیکیوں میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، نیکیوں میں ریاکاری دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، مگر گناہوں کا میٹر بھی تو جاری ہے، اس کو کون یاد رکھے گا؟ بلکہ آج بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ بندہ نیکیاں کر کے بھول جائے، گناہ کر کے یاد رکھے۔ ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہے، میں گناہ یاد ہی نہیں ہے مگر نیکیاں ایسی یاد ہیں، او باپ رے باپ، ایسی پکی نیکیاں یاد ہیں۔ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں 15 20 منٹ، اور سنائیں آپ کے کیا حال ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا بڑا کرم ہے، بس مہربانی ہوئی تھی، 2005 میں حج پہ گیا تھا، 2010 میں پھر 5 سال کنٹینیو عمرے پہ گیا، پچھلے 2 سال پہلے ہم نے ہماری مسجد میں کوئی چھت ڈلی تھی، اس میں بھی چندہ دیا تھا، اور ہم بس الحمدللہ غریب بچوں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی 5 7 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دی، حالانکہ پوچھا نہیں کسی نے کہ حضرت اپنی نیکیاں گنوائی ہے، مگر یاد اتنی ہے کہ 25 25 30 30 سال پرانی نیکی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جس کو 25 سال پرانی نیکی یاد ہے، میرا اس سے ایک سوال ہے، کل آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 2 دن پہلے آپ نے موبائل پر کچھ دیکھا تھا جو نہیں دیکھنے والا تھا وہ یاد ہے؟ آج آپ نے تھوڑی دیر پہلے کسی کا دل توڑ دیا تھا وہ یاد ہے؟ سوچئے ایسے کتنے گناہ ہیں جو صبح و شام ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں، یاد بھی نہیں ہے، اور نیکیاں یاد ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے نا، یہی تو نفس کی چالیں ہیں۔ اگر گناہ یاد رہیں گے تو شرمندہ رہیں گے، پھر توبہ کرتے رہیں گے، پھر معافی مانگیں گے، پھر آنسو بہیں گے۔ گناہ بھول جاتے ہیں، ایک بار تہجد پڑھ لینا، او ہو، ہم ہواؤں میں اڑنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا پھر تہجد پڑھ کے پھر یہ دل میں خیال بھی آتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤں تو صحیح میں نے آج تہجد پڑھی ہے۔ نفلی روزہ رکھ لیں ہم جس دن، باپ رے باپ، پورے محلے کو بتانا ہے حضرت نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ گناہ ختم ہو گئے کیا؟ وہ ساری خطائیں ہمیں پتہ ہے کہ معاف ہو گئی؟ شرمندگی، اور شرمندہ کون ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آنسو کون بہا رہے ہیں؟ جو قطعی جنتی ہیں، جو کہتے ہیں مجھے نفس کی خود پسندی کی جب چال ہوتی ہے میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے نفس کو اوقات یاد دلا دیتا ہوں۔ ہم ہیں کہ جناب کوئی ہمیں کان میں کہتے حضرت ماشاءاللہ آپ تو کمال ہیں، بس ہمیں لگتا ہے ہم با کمال ہیں، کسی کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور اپنے دل کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ کاش یہ بات دل میں بیٹھ جائے، میں سب سے برا ہوں نگاہ۔ بڑا خوبصورت کہتے ہیں نا علماء کرام نے ایک بہت خوبصورت انداز لکھا کہ انسان ہر بندے سے اپنے آپ کو حقیر جانے، گناہگار جانے، پھر عاجزی آتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا کتابوں میں کہ کوئی شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے، آپ کہیں یار اس کی تو عمر زیادہ ہے، مجھ سے زیادہ ہی نیکیاں ہوں گی اس کی، میں تو اس سے کم ہوں۔ اچھا کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو آپ سوچیں یہ چھوٹا ہے تو اس کے تو گناہ کم ہوں گے، میری عمر زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں، پھر بھی میں اس سے کم ہوں۔ کوئی عمر میں برابر ہے تو کہیں یار یہ اچھا ہوگا، مجھے میرے گناہ پتہ ہیں کتنے زیادہ ہیں، یہی اچھا ہوگا۔ یعنی ہر موقع پر اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہا ہے، اور ہمارے یہاں حال یہ کہ ہر موقع پر اپنے آپ کو اوپر سمجھنا ہے، نہیں یار اس سے تو میں اچھا ہی ہوں، ان کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے، میں نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں میں جانتا ہوں۔ نہیں، یہ وہ نفس کی چال ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کاش خوف خدا، عاجزی، اب اسی وجہ سے بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ بندہ دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے، جب اچھا سمجھتا ہے جبھی تو تکبر کرتا ہے نا۔ بندہ سمجھے میں ہوں ہی برا آدمی، میں قابل ہی نہیں ہوں کسی کے، اللہ کی مہربانی، اللہ نے عزت دے دی ہے۔ لیکن نہیں، آج تو جناب سب کچھ میں نے کیا ہے، میں یہاں تک پہنچا ہوں، میری تعلیم، میرا مرتبہ، میری محنت، کچھ بھی میرا اور آپ کا نہیں، یاد رکھیے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ رب کی مہربانی ہے، جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے، یاد رکھیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جسے چاہے عزت دے،
اور جب کسی کو رب ذلیل کرے نا تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ دیکھیں کیسی عاجزی والی شخصیات ہے. پھر کیوں نہ کریں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کے کیسے فضائل بیان فرماتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو بھی اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. اچھا یہ بھی شیطان کا وار ہے. لوگ کہتے ہیں یار ذرا ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے, غریبوں کے ساتھ ملتے رہیں گے, اس طرح جناب زمین پر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے, تھوڑا رکھ رکھاؤ نہیں رکھیں گے تو پھر عزت کیسے بنے گی. یہ بے وقوفی ہے آپ کی. آپ دیکھ لیں جتنے علماء کرام بزرگان دین نے عاجزی اختیار کی, ان عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اور بلندی عطا فرمائی. ہم کہیں اور نہیں جاتے. بانی دعوت اسلامی, شیخ طریقت, ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امیر اہل سنت کو دیکھیں, کتنے ہمبل, کتنے عاجزی والے ہیں. ان کا لباس دیکھیں, ان کا انداز دیکھیں, ان کی گفتگو دیکھیں. وہ ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی عاجزی والے. میں علماء کرام سے پوچھ کے بتاتا ہوں, میری یہ بات اچھا ایسا کریں اس کو ڈیلیٹ کر دیں. آپ بہت پیارے انداز میں گفتگو فرماتے, کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپ اپنے آپ کو اپر سائڈ پر رکھتے ہیں. مگر کیا اس سے ان کی عزت کم ہو گئی؟ ارے ہمارے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ گئی. وہ بچے سے بھی پیار سے بات کر رہے ہیں, نوجوان سے بھی پیار سے بات کر رہے ہیں, بزرگوں پر شفقت فرما رہے ہیں. کاش یہ رول ماڈل ہمارے سامنے, یعنی حدیث پڑھیں اور ان کو دیکھ لیں. یار عاجزی اختیار کرنے سے عزت کب نہیں ہوتی ہے. اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. ہم چاہتے نہیں, ہم کرو فر تکبر روب دبدبے سے عزت بڑھائیں گے. ہم غلط راستہ چن رہے ہیں. عزت ملتی ہی اس چیز میں ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بندہ عمل کرے. ایک اور حدیث سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التواضع لا يزيد العبد الا رفعة فتواضعوا يرفعكم اللہ. آقا فرماتے ہیں عاجزی بندے کو صرف بلندی ہی عطا کرتی ہے. بس عاجزی اختیار کرو, اللہ پاک تمہیں بلند رتبہ عطا فرما دے گا. پھر کنفرم ہو گیا نا کہ عاجزی ہی بلندی کا راستہ ہے. تکبر بلندی کا راستہ نہیں ہے, خود پسندی بلندی کا راستہ نہیں ہے. کہتے ہیں نا دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانے کو جب خاک میں ملاتے تو پھول کھلتے ہیں نا, تو خاک میں ملنا پڑتا ہے. پھر دیکھیں کیسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں. بڑی خوبصورت بات بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. آپ لکھتے ہیں مٹی داتوں مٹی ہونا کادی بلے بلے, مٹی داتو مٹی ہونا کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. کیا کمال کی بات فرماتے. کیا ہے مٹی سے بنا ہوا, ٹھیک ہے, اور ہونا بھی مٹی ہے. پھر کس بات کی بلے بلے ہے, پھر کس بات کا غرور ہے, پھر کس بات کی اڑان ہے. اج مٹی دے اتے بندیا, اے بندے آج مٹی کے اوپر ہے کل مٹی دے تھلے. کچھ دنوں بعد تجھے مٹی میں چلے جانا ہے. جس کو مٹی میں جانا ہو اس کو تکبر کرنا کیسا. یہ جو اکڑ پھو دکھاتے ہیں, میں بتاؤں گا, مسل کے رکھ دوں گا, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, میرے آگے کوئی بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا. ارے جناب میری بڑی ٹور ہے, میری بڑی بات ہے, مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. بھول ہے ان کی. ہاں ایسے لوگوں کے قریب بھی لوگ نہیں جاتے, اور جب ان کو جب عروج سے زوال ملتا ہے نا, پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے کرو فر والے آئے, ہاں پھر اس کے بعد ان کو جگہ بھی نہیں ملتی. عاجزی اختیار کرنے والے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. وہ کہتے ہیں نا انسانوں کے سروں اور جسموں پر حکومت نہ کرو, لوگوں کے دلوں پر راج کرنا سیکھو, اور لوگوں کے دلوں میں محبت سے بندہ داخل ہو سکتا ہے. عاجزی انکساری اور پیار سے داخل ہو سکتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے, اس قدر بڑا مرتبہ ہے. مگر ایک بار آپ حج پر گئے ہیں, سبحان اللہ, آپ کا انداز کیا تھا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ فاروق اعظم حج کے لیے مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے. پورے سفر حج میں آپ نے جہاں بھی پڑاؤ کیا, راستے میں جہاں بھی ٹھہرے, نہ وہاں خیمہ لگایا, نہ کوئی شاہانہ انتظام کیا, بس کسی درخت پر چادر ڈالتے اور اس کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں. آج ہمیں جناب کوئی دعوت میں جائیں, کوئی اچھی سیٹ پر نہ بٹھائے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کسی اجتماع میں جائیں, کوئی آگے نہ بلائے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ارے جناب پروٹوکول نہیں دیا, ہم سے پوچھا نہیں, ہم سے مسکرا کر نہیں ملے. اللہ اکبر, یہ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے کہ محفل میں جس کو جہاں جگہ ملے وہ جگہ پہ بیٹھ جائے. ہم کہ نہیں جناب مجھے وہ والی سیٹ پہ نہیں بٹھایا, میرا اعلان نہیں ہوا. اپنے دل سے پوچھے. پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ یہ حب جاں نہیں ہے, یہ میری واہ واہ ہو اس کی تمنا نہیں ہے. فاروق اعظم ہیں, خیمے کی بجائے چادر لگاتے اور نیچے درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ فاروق اعظم کے ساتھ حضرت احنف تھے. فرماتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی کسی حاجت کا سوال کیا. اچھا انسان ہر وقت
ایک موڈ میں نہیں ہوتا نا بعض اوقات. یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ویسے کہ بعض اوقات کسی سے ہمیں توقع بڑے مسکرانے کی اور بڑے اچھے رویے کی ہوتی ہے اور وہ ہمیں نارملی مسکرانے والا ہوتا ہے, اس دن اچھا جواب نہیں دے رہا تو فوراً بدگمانی کرنا کہ یار یہ تو ہے ہی ایسا اور تکبر ہے اور غرور ہے اور بڑا آدمی ہو گیا. نہیں, ہو سکتا ہے کوئی پرابلم میں ہو سکتا ہے اس کا ذہن کہیں اور ہو سکتا ہے کسی ٹینشن میں ہو. کہ آپ اور میں ٹینشن میں برے موڈ میں نہیں ہوتے کبھی؟ اب آپ اور میں کسی وجہ سے ٹینشن میں ایسا نہیں جی چاہتے مجھ سے کوئی بات نہ کرے, میں اب اکیلے میں رہوں, تھوڑا سا اکیلا رہنا چاہتا ہوں. ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص ہے, اس نے سوال کیا, آپ سے کچھ مانگا, آپ سے, آپ اس وقت کسی وجہ سے جلال میں تھے, آپ نے درہ, آپ کے ہاتھ میں درہ تھا, چابک کہہ لیں یا کوڑا جس کو کہتے ہیں, آپ نے وہ درہ اس شخص کے سر میں مارا اور اسے ڈانٹ دیا, وہ شخص چلا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد کہا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. بندہ پھر آیا, اس کو بلایا, آپ نے وہ درہ اس شخص کو دیا اور فرمایا مجھ سے خطا ہوئی ہے, مجھ سے بدلہ لے لو. امیر المومنین نے اپنا درہ اس کے ہاتھ میں دیا کہ اب تم مجھ سے بدلہ لو, جو میں نے مارا وہ نہیں مارنا چاہیے تھا. وہ شخص کہتا ہے حضور کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو معاف کر دیا, اللہ کے لیے معاف کیا. آپ نے کہا دیکھ لو واقعی اللہ کے لیے معاف کر رہے ہو اور میرے ڈر سے معاف کر رہے ہو. کہتے نہیں حضور میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. فاروق اعظم اس کے بعد بھی آپ کو چین نہیں آیا, آپ اپنے کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اپنے آپ سے کس طرح بات کر رہے ہیں ذرا سنیے گا. مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر ہیں. کہتے ہیں اے ابن خطاب تم کمزور تھے, اللہ پاک نے تمہیں بلندی عطا کی, تم غیر مسلم تھے, اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت بخشی, تم رسوا تھے, اللہ پاک نے تمہیں عزت سے نوازا, پھر تمہیں لوگوں کا حکمران بنایا, اب تم مدد مانگنے والوں کو مارتے ہو, کل اللہ پاک کے حضور کیا جواب دو گے؟ آپ دیر تک اپنے آپ کو یوں ہی ڈانٹتے رہے. کیسا جس کو کہتے ہیں فکر مدینہ کا انداز, سبحان اللہ. یہ جو ہمارا نیک اعمال پر ہمیں جو عمل کرنے کا جائزہ لینے کا کہا جاتا ہے یہی تو ہے کہ پورا دن گزرا کیسے, خطائیں کتنی ہوئیں, عمل ہوا کہ نہیں. کاش کہتے ہیں نا روح نیک اعمال کا جائزہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ بندہ ہر سوال پر ہاں یا نہ کہتے وقت یہ سوچے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. حضرت عمر روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے بات کرتے تھے, اے عمر تم نے یہ کیوں کیا اور یہ تم نے کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر, اللہ ان کی اس عاجزی اور خوف خدا کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس مانگنے آتا ہے, مدد لینے آتا ہے, آپ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں, مگر اسے جھاڑے تو نہیں, اسے ڈانٹے تو نہیں. آج کل معاملہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ مدد نہیں کرتے, دوسرا غریب کو ذلیل کرتے ہیں. ارے آپ نے اس کا دل توڑ کر ایک کبیرہ گناہ کر دیا, آپ نہیں دے سکتے, آپ پیار سے بنا کر دیں, آپ معذرت کر لیں, لیکن اس کو دل نہ توڑیں. اللہ اکبر. بلکہ ایک الٹا معاملہ بھی ہے, کچھ لوگ جب دیتے ہیں تو دیتے وقت بھی دل توڑ دیتے ہیں, کیونکہ جناب دیتے وقت سیلفی کھینچتے ہیں غریب کی, دیتے وقت اس کو جتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے, کئی دھکے کھلوا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے دودھ بھی دیا اور اس دودھ میں مینگنیاں بھی ڈال دی, وہ بیچارہ اس دودھ کو صحیح طریقے سے پی بھی نہیں پا رہا, تو ایسی مدد کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو یاد رکھیے اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا, اس کا دل نہ توڑیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں دے سکتے تو پیار والی بات تو کر سکتے, اس کے تو پیسے نہیں لگتے نا. شربت نہ دیں کریں بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے, یہ والا شہد تو دے دیا کرو. سبحان اللہ. حضرت عمر کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے. فاروق اعظم رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے کس وصف کی بات کی جائے. ایک بار فاروق اعظم رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے تو امام اوزاعی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے انہیں دیکھ لیا, چپکے ان کا پیچھا کرنے لگا. دیکھتا ہوں امیر المومنین کہاں جاتے ہیں. ایک گھر میں داخل ہوئے, کچھ دیر کے بعد باہر نکلے, پھر دوسرے گھر میں داخل ہوئے. پیچھا کرنے والے نے گھر کو نوٹ کر لیا. صبح ہوئی تو گھر میں جا کر چیک کیا کہ کون رہتا ہے. جب گھر میں گئے تو پتا چلا ایک بوڑھی اپاہج نابینا خاتون رہتی ہیں. فاروق اعظم وہاں جا کر ان کے گھر کے کام کاج کر دیا کرتے تھے. یہ کیسی نیکی ہے. وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی تھی, کیا اس بوڑھی عورت کو جتایا تھا کہ میں تمہارے گھر میں آ کر جو ہے وہ یہ کر کے دیتا ہوں. لوگوں نے چھپ کر جاتے ہوئے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ کون سی نیکی ہے. کاش فاروق اعظم کی سیرت سے ہم بھی یہ سیکھ جائیں. کچھ کام تو ایسے کر لو یار جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. ایک سوال ہے ویسے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جتنے اسلامی بھائی ہیں جو مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, ایک سوال میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کرتا ہوں. ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. غور کیجئے گا, اکیلے میں اپنے آپ سے پوچھئے گا ضرور, ہم نے چھوڑی نہیں ہے کوئی نیکی.
کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی طریقے سے دوست لوگوں کو بتایا. تہجد بھی پڑھ لینا, بندہ اکیلے میں پڑھتا ہے تہجد, اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو, لیکن نہیں, وہ بھی صبح اٹھ کے کسی نہ کسی طریقے سے بتانا ہے, بس یار آج بہت تھک گیا ہوں. خیریت کیوں تھک گئے؟ وہ میں تہجد پڑھتا ہوں نا, اٹھ گیا تھا تہجد سے. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اب دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ حضرت کو پتہ چل گیا میں نے تہجد پڑھی ہے اور میرا کام پورا ہو گیا. حضرت آپ نے یہ کام کر کے اپنی نیکی ضائع کر دی, کیوں بتایا لوگوں کو؟ اگر نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو. سوچئے فاروق اعظم چپکے سے جا کر اپاہج کا, بوڑھی خاتون کے گھر کے کام کاج کر رہے ہیں, تو کچھ ایسے کام کیجیے. ہمارے کئی بزرگان دین ایسے ہیں کہ جن کے نیکیوں کا پتہ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا. جب ان کا وصال ہو گیا نا, تو غریبوں نے بتایا کہ ہمارے گھر سے کوئی بندہ آتا تھا, راشن دے جاتا تھا, ہمیں کوئی ماہانہ مدد آتی تھی. بعد میں پتہ چلا یہ وہی حضرت تھے جو ہمارے شہر میں رہتے تھے, ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا تھا. کبھی زندگی میں ایسی مدد تو کرو کسی کی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے میری مدد کس نے کی ہے. آپ بولیں گے حضرت مدد کرنے والے کو پتہ نہیں چلے گا تو دعا کیسے کرے گا؟ ارے وہ دعا کرے نہ کرے, میرا رب تو دیکھ رہا ہے. آپ نے کس کی مدد کی ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے, اس کا کام ہو جائے, وہ اس کی آنکھوں میں جو خوشی کے آنسو ہوں گے, اس کے دل میں جو راحت داخل ہوگی, ارے وہی آپ کی بگڑے کام بنانے کے لیے کافی ہے. میں کیوں چاہتا ہوں اس غریب کو پتہ چلے کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے, تاکہ وہ شرمندہ رہے میرے سامنے, مجھ سے آنکھیں نہ ملا سکے, ہمیشہ میرا شکر گزار رہے. نہیں, ہمارے اسلاف کا انداز تو یہ تھا کہ مدد بھی کرتے تھے, اس سے کچھ طلب نہ کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب اپنے خادم کو رقم دیتی, کہتی کسی غریب کی مدد کر کے آؤ, اور جب وہ غریب کی مدد کریں تو اس کو دعا کے لیے مت کہنا, بس پیسے دے آنا, اور اگر کوئی ہمارے لیے دعا کر دے تو وہ نوٹ کر کر آنا. غلام آ کر کہتا ہے اے امی جان, میں گیا غریب کی مدد کی, فقیر کو رقم دی, اس نے آپ کے لیے یہ کہہ کر دعائیں کی. سبحان اللہ, امی حضور ام المومنین اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اسی غریب, اسی فقیر کے لیے وہی دعائیں کرتی ہیں جو انہوں نے حضرت ام المومنین کے لیے دعا کی تھی. اور پھر کیا فرماتی ہیں کہ دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا بدلہ رب سے لینا ہے. یعنی ان کو کوئی طلب ہی نہیں ہے کہ لوگ ہم کسی کی مدد کریں تو ہمیں شکریہ کہیں, ہمارے لیے دعائیں کریں. ہم تو کسی کی ایک بار مدد کر دیں, ہم چاہتے ہیں ساری زندگی بیچارہ ہمیں شکریہ ادا کر کے جائے, سلام کر کے جائے, احسان مند رہے. بلکہ وہ نہیں کہتا تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے اس کو گھر دلایا ہے, میں نے اس کو موٹر سائیکل دلائی ہے, چپل پہن کر آیا تھا, نوکری کرتا تھا, میں نے گھر دلا دیا ہے. آپ خود سوچیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس غریب کو بار بار ذلیل کر رہے ہیں, اس غریب کا بار بار دل توڑ رہے ہیں. ارے دے دیا تو دے دیا, اللہ نے آپ کو دیا تھا تو آپ نے دیا. میرا اور آپ کا کمال کیا ہے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ رب کی عطا ہے. سچی بات یہ ہے اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس پر کوئی احسان نہیں کرتا. ارے اس کو تو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ میرے مالک تو نے مجھے ایسا بنایا کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں. ارے میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے, دوائی کے پیسے نہیں, میری بچی کی شادی ہے, میرے پاس جہیز کی رقم نہیں ہے, ارے میں جناب میں کسی پرابلم میں ہوں, مجھے قرضہ دے دو. میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر ہو سکتے تھے. اگر اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, یا تو ان کی مدد کریں, نہیں مدد کر سکتے محبت کے ساتھ انہیں منع کریں, اور اگر مدد کر دیں کبھی احسان مت جتانا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. مگر آج حال یہ ہے کہ بندہ کسی کی مدد کر دے, اب اس کو ساری زندگی جتاتا ہے یہ تم گناہگار ہو رہے ہو, اس کا دل توڑ رہے ہو. کبھی یہ کام مت کرنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیاں کر رہے ہیں مگر کسی کو نہیں پتا. مگر سبحان اللہ, میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے اور آنکھوں کا مشاہدہ بھی ہے. جب بندہ چھپ کر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے نا, اور اللہ کے لیے کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ کرتا ہے, اللہ اس کی اس نیکی کو بھی لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے, اس کو اور عروج عطا فرما دیتا ہے. وہ رب کی مرضی ہے, رب جسے چاہے عروج عطا فرمائے. تو کاش فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں سیکھ لیں. آخری بات, سبحان اللہ, فاروق اعظم ایک بار ملک شام تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے کمال کے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں آپ بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ تھے. دونوں ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں پانی تھا. فاروق اعظم اونٹنی پر سوار تھے رضی اللہ تعالیٰ. آپ اپنی اونٹنی سے اترے, اپنے موزے اتارے اور موزے کاندھوں پر رکھ لیے, ٹھیک ہے, اور اونٹنی کی رسی پکڑ کر پانی میں داخل ہو گئے. تو یہ انداز دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے امیر المومنین, یہاں کے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا نا, آپ کو اس انداز سے لوگ دیکھیں گے. فاروق اعظم نے کیا فرمایا اے ابو عبیدہ, تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا تو میں اسے نشان عبرت بنا دیتا. یاد رکھو ہم بے سر و سامان قوم تھے,
پھر اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، بس اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ کیا کمال کا جملہ، اسلام نے عزت دی ہے، اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت مت ڈھونڈنا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے درس ہے کہ جو جناب کہتے ہیں یار میں ذرا مذہبی حلیہ اپنا کر کسی بڑے لوگوں کی دعوت میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کچھ امامہ پہننے والے امامہ اتار دیتے ہیں، کچھ سنتوں بھرا لباس پہننے والے کسی ایسے ملک یا کسی ایسی جگہ جاتے ہیں، ان کو اپنا سنتوں کا لباس میں شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، اسلام کا نام لیتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے میں شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ یار سارے ہی کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، میں بیٹھ کر کھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا تو کیا ہوگا، میں فلاں سنت پر عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فاروق اعظم نے یہ درس دیا ہے۔ پھر جملہ سن لو، فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے عزت بخشی ہے، ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، ارے ڈنکے کی چوٹ پر سنت پر عمل کریں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، اگر سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، آپ مذہبی حلیے والے ہیں اور آپ پرامن ہیں، آپ قانون پر عمل کرنے والے ہیں، ساری دنیا میں اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ذہن میں کچھ لوگوں کے خبط سوار ہو جاتا ہے۔ کچھ ہماری اسلامی بہنیں جو خواتین ہیں وہ بھی کہتی ہیں جناب فلاں جگہ پر جا کر پردہ کریں گے تو جناب اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں، ہم لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ آج لوگ راضی ہیں، کل ناراض ہو جائیں گے، کل راضی ہوں گے، پرسوں ناراض ہو جائیں گے۔ ارے کب تک لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک کو ناراض کریں گے؟ تو شریعت پر عمل کریں، اسلام کے طریقوں پر عمل کریں۔ فاروق اعظم نے ہمیں سکھایا ہے کہ سبحان اللہ، لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگ جائے، اسلام میں ہی عزت ہے، اور اس کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم تربت فاروق اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ دوستو، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت میں سے مختصر بیان کو سماعت کیے۔ امید کرتے ہیں یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو آگے شیئر کیجیے۔ دوستو، اس بیان سے اور ان ذکر عمر سے ایک بات پتہ چلا کہ آدمی کتنا بھی بڑا ہو، اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے، تکبر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کتنا ہی بڑا ہو لیکن کبھی اپنے آپ کو خود افضل بتانا نہیں چاہیے کہ میں سب سے افضل ہوں۔ آپ نے سنا حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ میں سب سے افضل ہوں، تو لوگوں کو بلا کر ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی ماضی کو دہرایا کہ میں تو ایک چرواہا تھا، خالہ کے یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں میری خالہ مجھے ایک مٹھی کھجوریں دیا کرتے تھے۔ تو آدمی کتنے ہی اونچائی پر پہنچ جائے، اپنی ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کا عزیزی انکساری تو یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، تنکا کو اٹھایا اور کہا کاش میں تنکا ہوتا، مجھے میری ماں جانتی ہی نہیں۔ یعنی یہ عزیزی بھی ہے اور خوف خدا بھی ہے۔ دوستو، ہمیں بھی عزیزی انکساری کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے سینوں سے، اپنے دل سے تکبر کو نکال باہر پھینکنا چاہیے۔ تکبر صحیح نہیں ہے، عزیزی انکساری کرنے پر ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابی ہے۔ ان سے محبت رکھیے، ان سے محبت رکھیے گا تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہوگا۔ اور ان لوگوں سے دور رہیے جو صحابہ کرام پر شب و شتم کرتے ہیں، خاص کر کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان سے دور رہیے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔